आज़ाद कश्मीर के जो मुतालबात हैं उनको मानने में और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में क्या कबाहत हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि ये 90% उनके मुतालबात जो हैं वो मानने वाले हैं और वो बिल्कुल माने जा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि उनकी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनजस्टिफाइड, इलीगल डिमांड्स हैं जो कश्मीर कॉज को बैडली डैमेज करता है। जो आप फरमा रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स भी हैं उनकी, वो कौन सी आपने आइडेंटिफाई की हैं? और वो कहते हैं कि 12 सीटें जो रेफ्यूजीज़ की हैं वो आप ख़त्म कर दें फिलफौर। वो 12 जो मुहाजिरीन की, वो क्या उसकी वजूहात क्या हैं कि वहाँ के जो लोग भी नहीं हैं वो 12 सीटों पे वहाँ मुंतखब हो जाते हैं? भारत को ये नैरेटिव मिलेगा कि इनका तो मसला ही नहीं है जी, इन्होंने तो रेफ्यूजीज़ की वहाँ पे सीटें ख़त्म कर दी हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कश्मीर कॉज को बैडली डैमेज किया जाए? ठीक है, अगर आप कश्मीर कॉज को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल आप ठीक भी कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये है कि 47 से अब तक इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ से आने वाले मुहाजिरीन जो हैं उन्हें मुस्तकिल आबादकारी दी जाए, मालिकाना हकूक दिए जाए। वहाँ तो आप किसी रेफ्यूजी को, वो रेफ्यूजी कैंप में आज तक उन्हें तो कोई पूछने नहीं गया आज तक। उनकी इंटीग्रेशन के लिए आप एकदम ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन उनकी इंश्योर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो फिर भी आज भी हम कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस है, और है, ऑन पेपर भी है, ऑन ग्राउंड भी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार राय का इंडेक्स था वो 158 से गिरकर 152 पे आ गया था। 158 180 मुमालिक के हिसाब से। अब कल जो प्रेस क्लब के वाक़यात हुए, अब ये दोबारा जब इंडेक्स आएगा तो ये तो और गिरावट का शिकार फिर हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे और ये इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। मुकम्मल आज़ादी इजहार राय पे जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मौजूद है और बिल्कुल उसको एक्सरसाइज रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं, किसी को मना नहीं किया जा रहा। वहाँ उन्हें पता था कि सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड है। दूसरा, उन्हें यह भी पता था कि बहुत सारे कैमरामैन जो हैं ड्यूटी पे वहाँ फौरी तौर पर कैमरे लिए खड़े हैं। उन्हें जब पता था कि एविडेंस कलेक्शन साथ साथ हो रही है, इसके बावजूद भी उनका गुरेज ना करना। जो कुछ हुआ वो बिल्कुल आउट इन दी ओपन है। वो तमाम तर एविडेंसेस जिनका आपने जिक्र किया कि एविडेंस कलेक्शन ऑन स्पॉट हो रही थी, जाए वकुआ पे हो रही थी, तमाम तर जो हरकत सकनात थी उनकी वो रिकॉर्ड हो रही थी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू भी और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उसके थ्रू भी। तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार राय का इंडेक्स था वो 158 से गिरकर 152 पे आ गया था। 158 180 मुमालिक के हिसाब से। अब कल जो प्रेस क्लब के वाक़यात हुए, अब ये दोबारा जब इंडेक्स आएगा तो ये तो और गिरावट का शिकार फिर हो जाएगा। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं? माइंडसेट ताकत से गवर्नमेंट जब चीज़ों को देखती है तो यही नतीजा फिर निकलता है या कुछ और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और मैं समझता हूँ इस तमाम तर वाक़े के ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट जो है आईजी साहब से तलब कर ली है वज़ीर दाखिला ने, और कल वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला वो वहाँ पे गए, मौके पे बर वक्त पहुँचे, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी भी की, गैर मशरूत माफ़ी मांगी। और आज भी हमारी जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने बॉयकॉट किया तो मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। बिल्कुल हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे और ये इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। मुकम्मल आज़ादी इजहार राय पे जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मौजूद है और बिल्कुल उसको एक्सरसाइज रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं, किसी को मना नहीं किया जा रहा विद इन द लीगल फ्रेमवर्क या विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स बाहर मौजूद थे, जो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो घुसे, जो एहलकार उनका पीछा करते हुए वहाँ पे घुसे, बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होगा। इस चीज़ को बिल्कुल अगर ये कोई समझता है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी और उनको बिल्कुल स्कॉट फ्री जाने दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल एक गलत तासुर है और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपका नेशनल प्रेस क्लब वो हमारा अपना घर है और हम बिल्कुल सहाफ़ियों के बग़ैर, पार्लियामेंट भी इनकम्प्लीट है और दीगर जो सतून है रियासत के वो भी इनकम्प्लीट हैं। तो बिल्कुल हम सहाफ़ियों के साथ कल भी खड़े थे और हम आज भी सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं और उनके हकूक़ के लिए हुकूमत को अपने शाना बशाना पाएंगे। अच्छा मलिक साहब, वहाँ चूँकि जो पुलिस वाले बेदरेग वहाँ जर्नलिस्टों को मार रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुर्सियाँ चला रहे थे, वहाँ जो हाथ में आ रहा था वो दे रहे थे, मार रहे थे उन्हें, वहाँ उन्हें पता था
کہ سی سی ٹی وی بھی انسٹالڈ ہے. دوسرا انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بہت سارے کیمرہ مین جو ہیں ڈیوٹی پہ وہاں فوری طور پر کیمرے لیے کھڑے ہیں, جو فوٹیجز بنا رہے تھے انہیں بھی تشدد کا سامنا تھا. انہیں جب پتا تھا کہ ایویڈنس کلیکشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی ان کا گریز نہ کرنا اور بے دریغ طاقت کا استعمال کرنا, یہ وہ روایت ہے جو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اسے پامال کیا گیا اور حکومت نے ہمیں دیوار سے بھی لگایا. یہی ریپلیکا کل پریس کلب میں نظر آیا. تو گورنمنٹ نے سر پھر ٹھان لیا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے چیزوں کو لے کے چلے گی. آپ کی معذرت جو ہے وہ اپنی جگہ, ہم جو امیجز انٹرنیشنلی گئے ہیں, جو فوٹیجز چلی ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں سر. دیکھیں ایک بڑا ویلڈ کنسرن ہے, اور یہ جو اہلکار تھے, جو 4-5 اہلکار میں نے مختلف ویڈیوز میں بھی نظر آ رہے ہیں, جو اندر گھسے, جنہوں نے دھاوا بولا اور وہاں پہ جا کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. دیکھیں انکوائری آلریڈی آرڈر ہو چکی ہے اور آلریڈی آن گوئنگ ہے. اس چیز سے تو بالکل اختلاف نہیں ہے, اور اس چیز سے تو بالکل نظر نہیں چرائی جا سکتی کہ انکوائری ان کے خلاف ہو رہی ہے, اور جو کچھ ہوا وہ بالکل آؤٹ ان دی اوپن ہے. وہ تمام تر ایویڈنسز جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ایویڈنس کلیکشن آن سپاٹ ہو رہی تھی, جائے وقوع پہ ہو رہی تھی, تمام تر جو حرکات و سکنات تھیں ان کی وہ ریکارڈ ہو رہی تھیں سی سی ٹی وی کیمرے کے تھرو بھی, اور وہاں پہ جو رپورٹرز موجود تھے اس کے تھرو بھی. تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور قانون حرکت میں آئے گا اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ تو بالکل ڈینائی نہیں کیا جا رہا, اور حکومت بالکل جو ہے بزور بازو جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کر رہی. حکومت بالکل ادراک رکھتی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, بڑی سنجیدگی سے آگے بڑھ رہی ہے. آپ کی جو نیشنل پریس کلب کی جو ایسوسیشن بھی ہے اس کے ساتھ بھی, ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی, ان کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی جو ہے بات چیت ہوئی ہے, اور جو آپ کی فارمل ڈیمانڈز ہوں گی. اور آج پارلیمنٹ میں بھی یہی بات ہوئی, جب میڈیا گیلری میں میڈیا نے بوائیکاٹ کیا تو ہم نے ان سے بالکل وہاں پہ جا کے بات کی. انہوں نے کہا ابھی فارملی ہم نے اپنی جو گزارشات ہیں یا ڈیمانڈز ہیں وہ ہم نے نہیں رکھیں, تو جب ہم اپنے سامنے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تمام تر چیزیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا کیا ہمارے ایکشن پوائنٹس ہیں, اور ہم کیا کیا چیزیں گریوینس کا جو ریڈریس ہے وہ کس حوالے سے چاہتے ہیں اور کس طرح چاہتے ہیں. اچھا ملک صاحب, گزشتہ ماہ بھی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی اطلاعات برائے نشریات ہے اس میں بھی پیکا ایکٹ کے تحت ملک بھر میں جو مجموعی طور پر 372 مقدمات جو قائم کیے گئے ان کی ڈیٹیل سامنے آئی پھر, اور وزارت داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ پیکا ایکٹ کے تحت پنجاب میں صرف 268, کے پی کے میں 47, اسی طرح سندھ میں 21, اسلام آباد میں 19 اور آزاد کشمیر میں 10 مقدمات قائم کیے گئے, اور بلوچستان میں 7 مقدمات قائم ہوئے. اور اگر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس کا ڈیٹا آپ دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 1214 مقدمات قائم کیے اور 10 صحافی بھی اس کی زد میں آئے. اب مدعا سر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب پیکا ایکٹ امپوز کیا اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کیس ٹو کیس سٹڈی جب کریں گے تو پروسیکیوشن میں بہت سارے مسائل سامنے آئے, تو پولیس فورسز تک بھی شاید یہی امیج ٹریول کیا کہ حکومت سختی کے ساتھ نپٹنا چاہتی ہے, ڈنڈے کے ساتھ نپٹنا چاہتی ہے. وہی ریپلیکا پھر کل ہمیں نظر آیا. اس سوال کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, گورنمنٹ میں اور پولیس میں یہی ہے جو ہم پوچھ رہے ہیں یا اس کے برعکس ہے اور یہ مس ہیپ ہو گیا؟ دیکھیں بالکل یہ اس سے برعکس ہے اور یہ مس ہیپ ہوا ہے. میں بصد احترام آپ نے جس طرح کہا کہ گورنمنٹ نے پیکا ایکٹ جو ہے وہ امپوز کیا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. گورنمنٹ نے لیجسلیٹ کیا, اور گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ کے کنسرنز تھے, اور پوری دنیا میں یہ کنسرنز پائے جاتے ہیں, صرف پاکستان میں یہ کنسرنز نہیں ہیں, اور پوری دنیا میں یہ تمام تر چیزیں ریگولیٹ ہو رہی ہیں. فیک نیوز, فالس نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ تمام تر ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اینڈ ورلڈ اوور پائی جاتی ہیں. برطانیہ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, یورپین ممالک دیکھ لیں, ایشین ممالک دیکھ لیں, وہ سب جو ہیں فیک نیوز, فالس نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو کرب کرنے کے حوالے سے وہ لیجسلیشن اپنے تئیں کر رہے ہیں, اپنے تئیں ریگولیشنز جو ہیں وہ عمل میں لا رہے ہیں. ہم نے بھی اسی حوالے سے دیکھیں ہماری نیت میں کھوٹ نہیں تھا, ہماری نیت صاف تھی, اور ہم نے بالکل اس وقت بھی یہ کہا, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ صحافی جو رسپانسبل جرنلزم کرتا ہے اور بالکل ویوز کے لیے, لائکس کے لیے, باقی دیگر جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں ان کے لیے نہیں, لیکن ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے وہ خبر کی تصدیق, خبر کی سورس, خبر کے جو اندر صداقت ہے, وہ تمام تر چیزیں اگر اسی طرح ہیں تو پھر اس کی سینکٹیٹی کو جو ہے انشور اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی صحافی کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہر پروفیشن میں, جس طرح ایون کہ میں وکیل ہوں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن میں بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح ہر پروفیشن میں ایسے لوگ ہیں
جو اس پروفیشن کا نام خراب کرنا چاہتے ہیں. تو میری بات کا برا نہ منائیے گا، لیکن میں بصید احترام یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ، ہماری نیت جو تھی وہ پازیٹیو تھی اور مثبت تھی، اور ہم نے اسی حوالے سے وہ لیجسلیشن لے کے آئے، اور ہم نے وہاں پہ کہا کہ یہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو جو ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں انارکی کا، ایک ایسی غلط خبر پھیلانے کا. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ایک وقوعہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ تمام تر جو لاہور کا وقوعہ ہوا پھر آخر میں فیک نیوز نکلی، اس سے کتنا بڑا ایک جو ہے معاشرے میں ایک ایسی ہلچل پیدا کر دی، ایک ایسی حساسیت پیدا کر دی، ایک ایسا انارکس سچویشن وہاں پہ کریٹ ہو گئی کہ بالکل اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے کہ ایک جھوٹی خبر جس پہ ٹویٹ، پھر ری ٹویٹ، پھر اس کو آگے فارورڈ کرنا، پھر اس کو لائک، پھر اس کو ڈسیمینیشن، تو ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے، اس ریگولیشن کے لیے یہ قانون نافذ العمل ہے. یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہے، یہ کسی پروفیشن اسپیسیفک کو نہیں رکھا گیا. اس قانون کو جب بنا رہے تھے تو کسی پروفیشن کو اس میں نظر میں نہیں رکھا گیا. اچھا ملک صاحب، مجھے جو اور چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کے داعی بھی ہیں اور گورنمنٹ کی یہی پالیسی ہے، تو آزاد کشمیر کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننے میں اور ان کو امپلیمنٹ کروانے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ 1300 سی سی گاڑی تک محدود کریں جو آپ کی رولنگ الیٹ ہے، اس میں کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے؟ اور ذاتی کام کرنے والے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ان کے محکموں میں واپس بھیجیں. اس شک میں بھلا گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور حکومتی کابینہ کے جو وزراء ہیں انہیں کم کیا جائے، یہ اس سے بڑی اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جو پی آر اوز وغیرہ اور جو سیاسی بھرتیاں کی جاتی ہیں، اس سارے سٹرکچر کو آپ عوامی بنائیے اور سرکاری جو سیاسی بھرتیاں ہیں ان کو بھی نو کیجئے. تو اس میں کیا حرج ہے ان ساری شکوں میں؟ سر دیکھیں فہد صاحب، ان کے بیشتر جو مطالبات ہیں یا جو ڈیمانڈز تھیں، ان 38 نکات میں سے وہ آلموسٹ 90% جو ہیں وہ جو ہائی پاور ڈیلیگیشن گئی ہے یہاں سے، وزیر اعظم نے اس کو نوٹس لیا اور ایک راؤنڈ پہلے ہوا اس کا تمام تر معاملے کا، جو 2 ممبر ڈیلیگیشن تھی، اور اب ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن گئی ہے ان سے مذاکرات کرنے. تو یہ 90% تو ویسے بھی اتفاق ہو چکا تھا پچھلی نشست میں بھی اور اس نشست میں بھی، اور آج اس کا دوسرا جو دور ہے وہ انڈر وے ہے اور وہ آن گوئنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 90% ان کے مطالبات جو ہیں وہ ماننے والے ہیں اور وہ بالکل مانے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی کچھ انکانسٹیٹیوشنل، انجسٹیفائڈ، اللیگل ڈیمانڈز ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں آپ کا کانسٹیٹیوشنل جو ایک آرکیٹیکچر ہے یا آئین کا جو ایک ڈھانچہ ہے اس کو وہ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ 1947 سے جو ہے آپ کی انٹرم اسمبلی وہاں پہ جب تھی تو وہ اس حوالے سے اس ٹائم سے چل رہا ہے، اور جو کشمیر کاز کو بیڈلی ڈیمیج کرتا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اور دیگر جو وہاں پہ دیکھیں نا مہاجرین بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ تمام تر سٹیک ہولڈرز ہیں. کون سی آئینی حیثیت ہے اس عوامی ایکشن کمیٹی کی؟ مجھے بتائیں، کیا یہ کسی اسمبلی کے رکن ہیں؟ بالکل بھی نہیں. لیکن پھر بھی وہاں کے لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، بالکل ان کی ویٹیج ہونی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں ریفیوجیز بھی ہیں، جس میں کشمیری بھی ہیں، جس میں اس اسمبلی کے ممبران بھی ہیں، جس میں وہاں پہ جن لوگوں نے اس کشمیر کاز کے لیے اپنی جانیں دی ہیں وہ بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر کم از کم اس کو حساسیت، یہ کوئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ قومی، آئینی اور نظریاتی جو وہ بھی ذرا پلیز بتا دیجئے کون سی ایسی ڈیمانڈز ہیں جو آپ فرما رہے تھے کہ انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز بھی ہیں ان کی، وہ کون سی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں؟ وہ بھی میں چاہوں گا آپ ریکارڈ پہ پلیز لا دیجیے. دیکھیں وہ جی بالکل میں آن ریکارڈ لے کے آتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں جو ریفیوجیز کی ہیں وہ آپ ختم کر دیں فی الفور. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ختم ہوں گی نا، وہ اسمبلی نے کرنی ہے، 2/3 اکثریت اس کے لیے چاہیے. کیا وہ سرے راہ جو ہے وہ آپ کوئی جلاؤ گھراؤ کرے، کوئی وہاں پہ دھاوا بول دے، کوئی وہاں پہ احتجاج کرے، اس کے تحت نہیں ہو سکتی. سڑکوں پہ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس میں جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ 12 جو مہاجرین کی، وہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہاں کے جو لوگ بھی نہیں ہیں وہ 12 سیٹوں پہ وہاں منتخب ہو جاتے ہیں؟ اور خاص طور پر آپ کے پاس پی ٹی آئی کا جو بلاک ہے وہ 20 کا ہے، پیپلز پارٹی 13 پہ ہے، مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ 8 ہیں.
اور آل جموں اینڈ کشمیر جو فرنٹ ہے اس کی ایک ہے، تو یہ 42 تو آپ کے پاس بن رہی ہیں، تو وہ بڑی بہتر بات نہیں کر رہے کہ وہاں مہاجرین جو باہر سے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو آپ دیں، یہ سارا کچھ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اس پہ میں آپ کی پوزیشن جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ بیسیکلی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ کشمیر کاز اور مہاجرین کی قربانیاں، جو وہاں سے مہاجرین آئے ہیں، جو انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کا جو کشمیر کاز ہے، جو ان کی لازوال قربانیاں ہیں، جو جد و جہد ہے، وہ تو پھر آپ کا جو ایک ایشو ہے، جو نیریٹو ہے، جو آپ کا آپ جو کشمیر کاز کو پش کرتے ہیں تمام تر انٹرنیشنل فورمز پہ، آپ جا کے کہتے ہیں کہ کشمیر ایشو سٹل سٹینڈز انریزالوڈ. بھارت کو یہ نیریٹو ملے گا کہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جی، انہوں نے تو ریفیوجیز کی وہاں پہ سیٹیں ختم کر دی ہیں، وہاں پہ کون سے ریفیوجیز ہیں، وہاں پہ کون سا معاملہ ہے، کشمیر کاز تو کوئی کشمیر کاز ہے نہیں. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کاز کو بیڈلی ڈیمیج کیا جائے؟ ٹھیک ہے اس ملک کے صاحب، اوپر یہ اثر میں آپ انداز کا ہوا پوائنٹ آ جائے گیا کہ وہاں پہ جو مہاجرین جنہوں نے ابھی صرف مہاجرین نہیں، ان کے آباء و اجداد بھی اتنے عرصے سے جو جدوجہد میں میرا لگے ہیں. اگلا سوال لے لیں ضمن اسی کے ساتھ ہے. جی وہ ملک صاحب یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کاز کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، جو بالکل آپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں، تو سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ 47 سے اب تک انڈیا کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، وہاں سے آنے والے مہاجرین جو ہیں انہیں مستقل آباد کاری دی جائے، مالکانہ حقوق دیے جائیں. وہاں تو آپ کسی ریفیوجی کو، وہ ریفیوجی کیمپ میں آج تک انہیں تو کوئی پوچھنے نہیں گیا آج تک، ان کے جو شکیں آئی ہیں اس کے مطابق. تو آپ اگر ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ سب سے بڑا جو مسئلہ وہاں ایڈریس کیا جانا ہے وہ تو یہ ہے کہ 47 سے جو انڈین کشمیر سے یہاں لوگ آئے ہیں، جو آکوپائیڈ کشمیر سے آئے ہیں، انڈین کشمیر تو کہنا ہی اسے زیادتی اور سراسر غلط لفظ ہے، جو آکوپائیڈ کشمیر سے آئے ہیں ان کو تو آپ مالکانہ حقوق نہیں دے رہے اور ریفیوجیز کی فہرست میں رکھا ہوا ہے. یہاں آپ ان 12 سیٹوں کا جن پہ الزام ہے گورنمنٹ پہ کہ وہیں سے ہیر پھیر کر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات پہ نشست ہم علیحدہ سے کس دن کر لیں گے. اس پہ مجھے پلیز گائیڈ کیجئے وہاں جو ریفیوجیز ہیں. دیکھیں، ان کی انٹیگریشن کے لیے آپ ایک دم آٹومیٹک انٹیگریشن ان کی انشور نہیں کر سکتے. جو مہاجرین انڈین آکوپائیڈ کشمیر سے آئے ہیں، جو انڈین سائیڈ پہ جو جموں کشمیر ہے، جو انڈین آکوپائیڈ ہے، جس میں بھارت جو ہے جس نے اس کی حیت تبدیل کر دی 35(1) کے حوالے سے، اور دیگر جو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشنل سٹیپس لیے اور وہ بالکل اس کو مرج کر دیا. ہمارے ہاں تو پھر بھی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل سٹیٹس ہے، اور ہے آن پیپر بھی ہے، آن گراؤنڈ بھی ہے. کشمیر کا جو آزاد جموں کشمیر ہے، اس کے ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہے، اس کے اپنا ایک لیگل سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، اور اس کا اپنا سسٹم ہے. ہم تو یہ دیکھیں نا کس طرح ایک انٹیگریشن کو، آٹومیٹک انٹیگریشن جو مہاجرین وہاں سے آئے اس کو تو انشور نہیں کیا جا سکتا رائٹ اوے. اس کا تو دیکھیں نا ایک پروسیس ہے، ابھی آلریڈی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کو ریزالو ہونا ہے. ٹھیک ہے، میں آخری بات جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ 8 دسمبر 2024 کو جو گورنمنٹ کا اور ان کا ڈائلاگ ہوا تھا آپس میں، اس پہ بہت ساری شکیں تھیں، جس میں مقدمات واپس لینے سے لے کر ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹس بننے تک کے سارے معاملات شامل تھے. اس پر گورنمنٹ نے عمل درآمدی نہیں کیا. تو اب وہ جو آپ ٹاکس کر رہے ہیں اس پر وہ کیسے اعتماد سازی کا جو فقدان پیدا کیا گورنمنٹ نے، اسے پھر کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آخری بات دیکھیں، اس میں سب سے بڑی جو بات ہے اس میں وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے. وزیر اعظم نے خود وہ کمیٹی جو ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، جس میں بیشتر جماعتیں جو ہیں ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی بھی نمائندگی موجود ہے، وہ وہاں پہ گئی ہیں، ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ان کی ویلڈ ڈیمانڈس تھیں پچھلی دفعہ بھی دسمبر میں بھی اور اس دفعہ بھی، تو وہ بالکل ضرور مانی جائیں گی اور ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو مانا جا سکتا ہے. جو انٹائرلی ایک کانسٹیٹیوشنل ایپریٹس میں چیزیں آتی ہیں یا آئینی ڈھانچے کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان کو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو آئین میں وضع ہے. اس کو ہم اس کی تبدیلی یا اس کو فل فور ماننا اور ڈیوریس میں آ کے اور پریشر میں آ کے یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کم از کم جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے جانا ہے.